सामीन, पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां न कानून है और ना ही इंसाफ। आइए हम आपको दो सच्चियां कहानियां सुनाते हैं, वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक। 10/8 सन 2025 को एक वीडियो वायरल होती है। लाहौर का इलाका है मनावा, जहां पर एक डकैत जिसने मुंह पर मास्क लगाया होता है, जिसकी जिसामत पतली सी होती है, वो दो बूढ़ी औरतें जो दुकान पर बैठी होती हैं, एक औरत के जो कान हैं वहाँ पर सोने की जो बालियाँ हैं वो नोच के भाग जाता है। इस लड़के का पीछा करते हुए दोनों खवातीन शोर मचाती हैं, लेकिन वो भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। वीडियो वायरल होती है और वीडियो पहुंच जाती है पंजाब पुलिस के पास। पंजाब पुलिस इस मुकदमे को अपनी इंसल्ट तस्वर करती है, लिहाजा टीमें तश्कील दी जाती हैं और विद इन 48 आवर्स यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर ये जो मुल्ज़मान हैं दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। इन मुल्ज़मान में से एक का नाम है जॉन शाह। इस पे इल्ज़ाम ये है कि ये मौके पे मौजूद तो नहीं था, लेकिन ये पीछे उसको एड फराहम कर रहा था जो आगे असल मुल्ज़िम था, जिसका नाम था फराज शाह। फराज शाह के बारे में ये कहा गया कि ये वो शख्स है जिसने उस बूढ़ी औरत के कानों से बालियों को खींचा था। अब इंसाफ ज़रा देखिए, ये दोनों जो मुल्ज़मान थे इनका ताल्लुक गरीब घरानों से था। इसके ऊपर जो पंजाब पुलिस ने अपनी लिस्ट दी है वो इनके ख़िलाफ़ जराइम की, इसमें तमाम छोटे छोटे मुकदमात हैं चोरी के, जिनको अगर एक कोई आदमी पकड़ा भी जाए तो उस पर 20-25 FIR पुलिस खुद ही दे देती है कि एक मुल्ज़िम हत्थे चढ़ गया है, लिहाजा तमाम का तमाम रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया जाए। लाहौर का ये मामूली नवीयत का मुकदमा ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि पंजाब हुकूमत की साख का सवाल था। आगे जो मुल्ज़मान थे ये दोनों गरीब थे, जिनके ना आगे कोई था ना पीछे, लिहाजा मौका अच्छा था कि मरीम नवाज़ की गुडविल बन जाए, पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग जाएं और 1-2 सर्टिफिकेट पंजाब पुलिस या CCD हेड के हाथ भी आ जाए। लिहाजा रातों रात फैसला होता है कि इन दोनों का इनकाउंटर कर दिया जाए। DSP की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जाती है और फिर खुद ही मीडिया को एक ख़बर शेयर कर दी जाती है कि ये दोनों मुल्ज़मान हैं, ये गाज़ियाबाद के इलाके में ये अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। अब ऐसे मुल्ज़मान जिनका ना आगे है ना पीछे है, वो मुल्ज़मान के साथी भी आ गए, वेपन भी आ गया, और कितनी मज़ेदार और अच्छी गोलियां थीं जिन्होंने पुलिस वालों को नहीं छुआ ना, और सीधा जो अटैक था वो दोनों मुल्ज़मान के। आज ये दोनों मुल्ज़मान अल्लाह की अदालत में चले गए और पंजाब की एक औरत को इंसाफ मिल गया। अब आपने इधर ही रुकना है। ये गरीब थे, कानून फौरी हरकत में आया। अब एक अमीर का हाल सुनिए। पंजाब का एक शहर लाहौर, जिससे 40 किलोमीटर के फासले पर एक हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके मालिक का नाम है अलीम खान। ये शख्स $बिलियन का मालिक है। इसका अपना एक टेलीविज़न चैनल है जिसका नाम है समा। इस आदमी के अपने जो कारोबार की वर्थ है वो इंतहाई ज़्यादा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जिसका नाम है इस्तेकाम पाकिस्तान, और जिस इस्तेकाम पाकिस्तान को बनाया वो इस मुल्क के फ़ौजी लोग थे जिन्होंने इमरान खान की जमात को तोड़ने के लिए इसको खड़ा किया। ये आदमी इतना पावरफुल है कि इसने 8 फरवरी के इंतखाबात में इमरान खान को 3 हलकों में शिकस्त दी, इमरान खान के कैंडिडेट को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट खुशाब जैसा पसमानदा इलाका भी शामिल है। लेकिन वहाँ की आवाम को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यह साबित करा दिया कि अलीम खान कितना मशहूर है। लिहाजा अलीम खान की एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था पार्क व्यू सोसाइटी, ये दरियाए रावी के किनारे थी। ये बड़ा मुल्ज़िम है, ये इतना बड़ा शख्स है कि इमरान खान भी इसका नाम लेके कहता है कि इसने करप्शन की थी, लिहाजा मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया। अब
مریم نواز کی حکومت کا یہ آنکھوں کا تارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، لاہور میں سیلاب آ جاتا ہے، وہ بھی کئی دہائیوں کے بعد، اور اس کی سوسائٹی اس کے بیچ میں آ جاتی ہے۔ لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کی جمع پونجیاں لوٹ لی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو جگہ بھی اس کی نہیں تھی بلکہ اس کو انکروچ کیا گیا تھا۔ اب آپ نے اپنے ذہن پہ زور دینا ہے پاکستانیوں۔ ایک طرف ایک مائی کے 2 بندے جو اس نے کانوں میں پہنے ہوئے تھے، ان کی قیمت کیا ہوگی؟ 20 یا 15,000 روپے۔ پنجاب پولیس نے ان کا انکاؤنٹر کر کے ان کو جہنم وصل کہہ دیں یا جنت میں پہنچا دیں، اس دنیا سے برکہ بھجوا دیا، کیونکہ انصاف کا تقاضا تھا۔ اب آپ 15 سے 20,000 کی چوری، فوری انصاف اور فوری مقدمہ، پنجاب پولیس زندہ باد۔ لیکن یہاں پر سرکار کا ڈاکومنٹس کہتا ہے کہ علیم خان اور اس کے لوگوں نے 10 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے۔ دوبارہ کہہ دوں، 10 ارب روپے۔ 10 ارب روپے اگر ترازو میں ایک طرف مناوا کی وہ بوڑھی عورت رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں 10 ارب، تو یقین مانیے مائی آسمان میں جا لگے گی، اور جو 10 ارب کا وزن ہے وہ اتنا زیادہ ہے۔ وہاں پر ایک عورت تھی، یہاں پر ہزاروں فیملیز ہیں، لیکن کیونکہ ہزاروں فیملیوں کا جو ایکیوزڈ ہے، جس نے ان کو لوٹا ہے، تو وہ علیم خان ہے، لہٰذا یہاں پر پنجاب پولیس بھی چپ ہے، پاکستان کی عدالتیں بھی چپ ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی چپ ہے، پاکستان کے بڑے جو سمجھدار اینکر ہیں جن کو ہم ٹاؤٹ صحافی کہتے ہیں وہ بھی چپ ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات کے کالم اور پنے جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، نہ کوئی جلوس نکل رہا ہے اور نہ ہی کوئی آواز اٹھا رہا ہے۔ اب آپ ادھر انصاف کو جو بریکیں لگ جاتی ہیں، آگے جو انصاف ہے وہ ریڈ لائن سے ٹکرا جائے گا، اب آپ نے ادھر ہی رکنا ہے۔ جو مناوا کی بوڑھی عورت روتی ہے تو اس کو بالیاں واپس کر دی جاتی ہیں۔ یہاں پر جو لوگ رو رہے ہیں، جب ان کے رقم واپس کرنے کا وہ کہتے ہیں تو آگے سے پنجاب پولیس کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ پارک ویو سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹ میڈیا جو یوٹیوبر ہیں ان کا داخلہ منع ہے۔ پنجاب پولیس کے جوان بمائے سیکورٹی علیم خان کھڑی ہے، خبردار کوئی کیمرہ لے کے آیا ہم اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ لہٰذا نہ وہاں پر کوریج ہو سکتی ہے، نہ ہی علیم خان کے متاثرین کے انٹرویوز ٹیلی ویژن پر چلائے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، یا اب انصاف کی دوسری کڑی یہاں پہ شروع ہو گئی ہے۔ نہ ان کی پٹیشن کسی بھی تھانے کا جو ہیلپ سینٹر ہے، ہیلپ لائن ہے، وہاں پر مارک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی علیم خان کے خلاف کوئی FIR درج ہو سکتی ہے۔ اور تو اور علیم خان کی طاقت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لیے مریم نواز سیلاب کے دنوں میں اس کو اپنے ساتھ کشتی پہ بٹھاتی ہے اور ان کو دریائے راوی کا ایک سیر نما چکر لگاتی ہے کہ دیکھا کتنا اچھا پانی ہے، اور اس پانی کی جو بوندیں ہیں وہ کتنی چہرے پر پڑتی ہیں تو محسور کن ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ ٹکر دکھائے گئے کہ خبردار، اگر آپ نے علیم خان کے خلاف زبان کھولی تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے مریم نواز اور پنجاب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی، لہٰذا آپ کی جو آوازیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ پاکستان کا یہ جو دوہرا معیار انصاف کا ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کتنے اس ملک میں آزاد ہیں، اور آپ کی عدالتیں اور آپ کا سسٹم جو انصاف کا ہے وہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کا نظام عدل اس طرح بن گیا ہے جس طرح جو طاقتور لوگ ہیں اس کو چلاتے ہیں۔ کل کی بات ہے، اپنے مفاد کے لیے جس ملک میں ترمیم ہو جائے، اپنے مفاد کے لیے ججوں کی تعداد بڑھا لی جائے، اپنے مفاد کے لیے جو چیف جسٹس ہیں ان کو انتخاب کر لیا جائے، اپنے مفاد کے لیے اچھی بھلی فورس کا قیام کر لیا جائے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا جائے،
اپنے مفاد کے لیے بیریئر ٹاؤن جیسے بڑے پروجیکٹ کو ملیہ میٹ کر لیا جائے، اپنے مفاد کے لیے انتخابات میں ہارے ہوئوں کو جتا دیا جائے اور جیتنے والوں کو جیل میں بند کر لیا جائے اور ان کے پیچھے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا لی جائے اور پھر بھی باز نہ آئیں تو ان پر FIRیں اور اپنے ججوں کے ذریعے ان کو سزائیں دلوا دو۔ یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جس کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جس کے ساتھ آپ نے آئندہ زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ کبھی نہیں پڑھانا، بالکل نہیں پڑھانا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں پر انصاف کا ایک نظام ہے جس میں عدالتیں بھی ہیں اور عدالتوں کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر بھی ہے۔ یہ محمد علی جناح پیچھے تو بیٹھا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی ایک تصویر اس ملک کے نوٹوں پہ بھی ہے جو اس تصویر سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہاں پر قائد اعظم بولتا نہیں ہے بلکہ دیکھتا رہتا ہے، جبکہ لگے نوٹوں پہ جو ہے قائد اعظم، وہ بولتا بھی ہے، وہ کشش بھی رکھتا ہے اور وقت آنے پر وہ چپیڑ بھی مار دیتا ہے۔ اور وہ قائد اعظم اتنا پاورفل ہے کہ وہ ایمان بھی خرید لیتا ہے۔ اس ایمان کے خریداروں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بکنے والوں میں اس ملک کے بڑے جج بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے جج؟ ہائی کورٹ کے جج جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہائے اللہ، اتنی بڑی بات ہم نے کیسے کر دی؟ یہ میری بات نہیں ہے، وگرنہ جو محمد علی مرزا ہے انجینئر کی طرح ہم پہ بھی 295C یا توہین عدالت لگا لی جائے، ہماری توبہ، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں۔ اصل میں یہ جو الفاظ ہیں یہ اسلام آباد کے ایک سٹنگ جسٹس کے ہیں، جس نے اپنی عدالت میں بیٹھ کر کہا، میں جانتا ہوں میرے ساتھی جج کتنے بے ایمان ہیں، میں جانتا ہوں میرے کتنے جج پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ جناب والے، ہم کمزور آدمی ہیں، ہم نے اس جج کے الفاظ اپنے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ باوقت ضرورت کام میں لائے جا سکیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے بات پولیس کے انصاف کی تھی، چلی گئی ہے ججوں کی کرپشن پہ، ہم کیا کریں؟ ہم جو دروازہ کھولتے ہیں، جو بھی کھڑکی کھولتے ہیں، آگے سے ایک ہی بندہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آنکھیں بند کر کے کسی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو کھول لیجئے، یا پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل انڈیپینڈنس چینلز ہیں ان کی ریٹنگ دیکھ لیجئے اور کرپشن میں اپنا نام ذرا دیکھیے۔ جس ملک کے ججوں کی کرپشن کی داستانیں کینیا کے ججوں سے زیادہ ہوں، جس کا انڈیکس ریٹ کرپشن میں 140 سے بڑھتا ہوا 147 تک چلا جائے، جس ملک کے جج ایک دوسرے سے بات نہ کریں، جس ملک کے ججوں کو کرپشن کی بنیاد پر ڈسمس کر لیا جائے، اس ملک میں آپ کیسے زندہ اور کیسے رہ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی طاقت کا ذرا بیان ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ ہم کو یہ آواز اچھی لگی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔